अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द फर्स्ट शो ऑफ द वीक। और जब हम बात करते हैं जी एक पाकिस्तान क्रिकेट द काइंड ऑफ फॉलोइंग दैट वी हैव, वन स्पोर्ट नेशन सैडली हम हैं, उस हवाले से जाहिर सी बात है बात होगी और बड़ा फोकस होता है सबका उस पर। जाहिर सी बात है अब क्रिकेट ही क्रिकेट होनी है तो उस हवाले से डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस एब्सोल्युटली द क्रिकेट सीजन इज इन फुल स्विंग। और जब T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप या कोई सा भी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा हो, वैसे दो ही होते हैं, उससे पहले की जो रौनक होती है वो अलग ही होती है। और उससे पहले एक जो गुफ्तगू शुरू हो जाती है वो हो जाती है टीम सिलेक्शन के हवाले से। बहरहाल जी सिलेक्शन इज़ ऑलवेज अ वेरी थैंकलेस जॉब। कहते हैं कि जी जिस तरह, क्योंकि मैं रेडियो भी सवेरा करता हूँ तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, देयर इज़ नो परफेक्ट प्ले लिस्ट फॉर द शो, बिकॉज कुछ को गाने पसंद आते हैं, कुछ को नहीं आते। सिमिलरली जब टीम का ऐलान होता है, सो देयर इज़ नो परफेक्ट टीम, यू कांट सेटिस्फाई एवरीवन विद द टीम सिलेक्शन। एंड द मैन हु इज़ इन द सेंटर ऑफ दिस फायरिंग, जिसको लोग जो है वो कहते हैं ना कि अपने निशाने पे बिल्कुल रखते हैं और जिस पे सारा गुस्सा उतर रहा होता है, वो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। एंड इनसे पहले भी बात हुई थी ज़ाहिर है, बट उस वक्त वो वर्चुअली हमें ज्वाइन किया था। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। वसीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगी बिकॉज ऑब्वियसली टीम अनाउंस करने के बाद फेसिंग द मीडिया एक हमारे यहाँ बहुत है। एक आप भी पहले मीडिया पे बैठते थे, उस वक्त चीफ सेलेक्टर कोई और होता था। बड़ा आसान होता है कहना ये नहीं सेलेक्ट किया, उसको नहीं किया, उसके स्टार्ट देखे, इसके नहीं। बट अब जब उस सीट पे बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ कि आप सिलेक्ट करके सबको खुश नहीं कर सकते। सो यस, नाउ यू आर ऑन दैट हॉट सीट और यू आर फेसिंग दैट हीट फ्रॉम मीडिया। देखिए सिलेक्शन मतलब जॉब एक ऐसी कि ऑब्वियसली यू कैन नॉट सेटिस्फाइड एवरीवन। हर बंदे का एक अपना ओपिनियन है, एक रेडी वाले से लेके ऊपर तक जितने लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फॉलो इतनी ज़्यादा है क्रिकेट की, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मैं इसको एक पॉजिटिव में देखता हूँ कि अगर आप मतलब किसी एक छोटी सी शॉप पे भी जाते हैं तो वहाँ से आप कोई सिलेक्शन का सवाल वो भी कर देगा आपको, ठीक है ना। आप किसी बड़े ऑफिस में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, होटल में जाते हैं, वहाँ पे भी आपसे सवाल, दैट शोज़ के क्रिकेट कितना हमारे खून के अंदर मौजूद है। तो मैं तो उसको पॉजिटिव वे में इसको लेता हूँ, लेकिन ओपिनियंस डेफिनेटली आते हैं और इसके अंदर दैट इज़ समथिंग नोबडी कैन कंट्रोल। कि मैं कहूँ ना जी कि मैं ऐसी टीम बना दूँ कि जिससे सवेरा भी खुश हो जाए, अदील भी खुश हो जाए, आप दोनों भी नहीं खुश होंगे इससे। आपका एक डिफरेंट पॉइंट होगा, इससे एक डिफरेंट पॉइंट आएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे देखें वी ट्राई टू फॉलो द प्रोसीजर्स जो हमारे हैं, उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं टीम की, उनको देखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल लड़के होते हैं हम उनको पिक करते हैं। ऑब्वियसली इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आता है, हर बंदे का अपना एक ओपिनियन भी होता है, लेकिन जो थोड़ा सा मुझे समटाइम्स स्ट्रेंज लगता है कि वाई बिफोर द वर्ल्ड कप, शायद इसका जवाब आप देंगे। नहीं, वाई बिफोर द वर्ल्ड कप, स्टेक ज़्यादा होते हैं ना, एक बड़ा टूर्नामेंट होता है। ज़ाहिर है हम एक वन ऑफ सीरीज़, एक बायलैटरल सीरीज़ तो हम भूल जाते हैं, हमें याद भी नहीं रहता। एशिया कप की बात है, अभी थोड़े दिनों में लोगों के लिए एक मेमोरी रह जाएगी एशिया कप। वर्ल्ड कप याद रह जाता है, मैचेस का लोगों को याद रहता है, लोगों को रहता है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो ये एक बड़ा एक क्रिटिकल फैक्टर होता है। वसीम ज़रा ज़ाहिर है हम डायरेक्टली टीम सिलेक्शन पे आते हैं। नेचुरली हम आपके फेवरेट प्लेयर्स के हवाले से तो बात आज करेंगे नहीं प्रोग्राम में। टीम सिलेक्शन, ये टीम सिलेक्शन इस बार वर्ल्ड कप की एक आइसोलेशन में नहीं बनी है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नज़र आया कि एशिया कप के लिए एक टीम सेलेक्ट की गई, उसको लोगों ने, पूरी एशिया ने, पूरी दुनिया क्रिकेट वर्ल्ड ने परफॉर्म करते हुए देखा। फिर आपने कहा कि यार ये बंदे चलें, ये बंदे नहीं चले, जो आपको लगा नहीं चले या कोई इशूज़ हो गए। सो डिड इट मेक थिंग्स ईजियर और ट्रिकी फॉर यू? देखिए एक चीज़ तो जब आप कह रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज पे ज़्यादा बात नहीं होती या उस तरह की डिस्कशंस नहीं होती सिलेक्शन के ऊपर, लास्ट वर्ल्ड कप हमारा सिलेक्शन नहीं, मैं लोगों की कलेक्टिव मेमोरीज की बात कर रहा था जो आते हैं ना, मैं कहता स्टेक ज़्यादा। देखिए मेमोरीज पे मैं उसी तरफ लाना चाह रहा हूँ कि देखें हमारा लास्ट वर्ल्ड कप हुआ, हमारी अच्छी परफॉर्मेंस उसमें रही, लेकिन उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था स्ट्रेट वे अगले वर्ल्ड कप का। अब हम वहाँ पे थोड़ी सी जो मुझे लगता है कि हम जो शायद सोच में गलती करते हैं कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, नहीं, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था हमारा लास्ट वर्ल्ड कप से। उसके बाद से आपको कंसिस्टेंटली जो चेंजेस उस वर्ल्ड कप की हो सकती थी वो हुई, उसके बाद रिव्यू किया गया, उसके बाद वो पूरा साल आपकी एक सेटल टीम खेली है। तो लास्ट मिनट पे जाके जी इसको भी कर दें, इसको निकाल दें, उसको ले आए ना, तो ये थोड़ी सी सोच हमें देखनी होगी कि हमारी प्रिपरेशंस चलती आ रही हैं वर्ल्ड कप को देखते हुए, और एशिया कप भी उसका पार्ट ही था।
بٹ پھر ایک کلیئرٹی ہمیں چاہیے, یہ جو اسکواڈ, کیونکہ ہم 2 اسکواڈس کی بات کریں گے, ایک جو انگلینڈ کے خلاف اترے گا اس کے حوالے سے, ایک جو T20 ورلڈ کپ, 2 کے آپ نے سلیکشن اناؤنس کرتے ہوئے کہا تھا زیادہ ڈفرنس نہیں ہے, بٹ 2 میجر ناموں کا ڈفرنس تھا دونوں اسکواڈس میں, ہم اس پہ آگے جا کے بات کریں گے. بٹ اگر میں T20 ورلڈ کپ کے اسکواڈ کی بات کرتی ہوں, وہ دونوں میجر ڈفرنس کیا تھے؟ عامر جمال اور ابرار. کس کی جگہ ہے وہ 2 جو مسنگ ہیں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور آپ کو پتا ہوگا. نہیں بٹ وہ اس وقت آپ نے اناؤنس کرتے ہوئے کہا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں, انجری کے اوپر لڑکے ہیں نا, وہ تو اویلیبل نہیں ہے نا. فخر زمان از ناٹ اویلیبل, شاہین شاہ آفریدی از ناٹ اویلیبل. تو اس پہ اس کو کر دینا جی کہ وہ 2 لڑکے چینج کر دیے. نہیں, یہ تو آپ کو بتانا چاہیے نا کہ انجری کے اوپر وہ لڑکے اویلیبل نہیں تھے اس سیریز کے لیے. دیٹ از دا کیس. بٹ 2 آئے نا لڑکے, ان 2 لڑکوں کا نام مینشن کرنا بہت امپورٹنٹ تھا. بٹ کمنگ بیک ٹو مائی کوسچن, دیکھیں میں نے تو 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس شاید گھنٹے کی ہوئی تھی, ویٹ ہی کیا کہ شاید اس پہ کوئی سوال کرے, پر انفارچونیٹلی نہیں ہوا. پتہ نہیں, ہونا چاہیے تھا سوال. بٹ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ابھی جو T20 ورلڈ کپ کا اسکواڈ بنا, واز اٹ ڈیٹا ڈریون یا پھر وہ پوٹینشیل بیسس پہ اسکواڈ بنا؟ اس وجہ سے بیکاز اگر میں ڈیٹا ڈریون کہتی ہوں تو ایشیا کپ میں جو پرفارمنسز رہی, دیٹ واز دا ریسنٹ ڈیٹا دیٹ وی ہیڈ فار آل دا پلیئرز ہو ور پلئنگ. یا پھر ابھی بھی آپ کو پوٹینشیل پتا ہے کہ ہاں جی بڑا پوٹینشیل ہے ان لڑکوں میں, یہ اپنے پوٹینشیل پہ پورا نہیں کھیلے, اس وجہ سے از اٹ ڈیٹا ڈریون اور پوٹینشیل؟ صرف اگر آپ کہیں جی کہ صرف آپ نے اسٹیٹس دیکھنے ہیں, ڈیٹا دیکھ کے سلیکشن کرنی ہے آپ نے, دیٹس ون آف دا ایلیمنٹ ایک وی ڈو کنسیڈر. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایلیمنٹ چینج ہوتا رہتا ہے ٹیم ریکوائرمنٹ کے حساب سے, آپ کہاں پہ کھیل رہے ہیں. UAE کے اندر ورلڈ کپ تھا, اس کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ آسٹریلیا ہم جا رہے ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہے ٹیم کی, وہاں کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے. تو اٹس ناٹ سوللی آپ کہہ لیں جی کہ اٹس اباؤٹ ڈیٹا کہ اس کے اتنے رنز ہیں, اس کے اتنے رنز ہیں. اسٹل پرفارمنس ڈز میٹر, ون آف دا پارٹ. لیکن جو کنڈیشنز ہیں جہاں پہ جا رہی ہیں, ہماری ٹیم کا کمبینیشن کیا ہے, اس نمبر پہ کون سا ہمیں بیٹسمین چاہیے, جب وہ چیزیں آپ ساری سامنے رکھتے ہیں, اس کے بعد دین یو ہیو ٹو میک دا ڈیسیجن کہ یار اس رول کے لیے ہمیں کس ٹائپ کا بیٹسمین چاہیے. اب اس میں جو ڈیٹا یا اسٹیٹس کی بات کرتی ہیں, اسپیشلی T20 کرکٹ کے اندر, اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ دا اسٹیٹس کہ اتنے رنز کتنے ہیں, ایوریج کتنی ہے. اس میں بہت سی اور چیزیں آ جاتی ہیں, سچویشنل چیزیں ہیں کہ کسی لڑکے نے ہو سکتا ہے اس کی ایوریج اتنی اچھی نہیں ہوگی, اس سے میچز آپ کو جتائے ہوئے ہیں, جو کنٹریبیوشنز وننگ کنٹریبیوشن ہیں وہ آپ کو زیادہ نظر آئیں گی. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی کنسیڈر ہوتی ہیں سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے. ایک چیز میں کہہ دوں کہ صرف ہم فٹنس کے اوپر لڑکے رکھ رہے ہیں, یہ سارے پارٹ ہیں اس کا, چاہے آپ کی پرفارمنس ہے, فٹنس ہے آپ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کا ڈیٹا, میں جب سے آیا ہوں ڈیٹا ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر. میں پہلے تو میں کافی ایکسپلین بھی کرتا تھا, لیکن ایک اچھی چیز جو مجھے سم ٹائم مجھے لیپ ٹاپ والا کہتے ہیں, تو آئی تھنک ایک چیز کی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اب ہر بندہ, آپ بھی ڈیٹا کی بات کریں گے, کسی بھی چینل کے اوپر جائیں گے تو وہ آپ خود بھی وہ ٹرائی کر رہے ہیں. تو میں نے تھوڑا سا محنت پہ لگا دی ہے اب ٹی وی چینلز کو بھی کہ وہ بھی اب ڈیٹا ڈریون چیزیں لے کے آتے ہیں. تو آئی تھنک ماڈرن کرکٹ کا ایک میجر, ایک آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ پارٹ ہے. جتنے بھی سوال اب ہوتے ہیں, مطلب کہیں ایسے آپ کے مطلب وہ تھے جب وہ میرے سے اسٹرائک ریٹ کو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, تو مجھے اچھا لگا, پلیزنٹ سرپرائز ہوا کہ یار اس طرف آ رہے ہیں کہ صرف تنقید کی بجائے آپ بھی کچھ کام کر کے ہیں یار, اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن اگین اٹس ناٹ اونلی ڈیٹا ڈریون تھنگ. بالکل. وسیم, نیشنل T20 کپ چل رہا ہے اور یہ آئی ڈونٹ نو انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی اسی ٹائم پہ ہو رہا ہے جس وقت ٹیم سلیکشن کی جو ہے وہ اس وقت ڈبیٹ چل رہی ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں بیکاز بہت زبردست اسٹینڈ آؤٹ پرفارمرز جو ہیں وہ اس میں نظر آ رہے ہیں, جو کہ ہمیں ظاہر اسکواڈ میں نظر نہیں آ رہا. آپ نے جو 2 نام شامل کیے انگلینڈ کے دورے کے لیے, عامر جمال کی بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ابرار کی بات کر رہے ہیں, دے آر ناٹ امنگ دا اسٹینڈ آؤٹ پرفارمرز ان دا نیشنل T20. تو جو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر آپ فخر زمان کی جگہ کسی پلیئر کو لے کر آ رہے ہیں تو چلیں, شان مسعود ناٹ ایگزیکٹلی اے لائک ٹو لائک ریپلیسمنٹ, بالکل, یعنی کہ وہ بالکل ڈفرینٹ اسٹائل سے کھیلتے ہیں. اور اگر ہم شاہین کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی جگہ یہ جو لاجک تھی 2 ایسے پلیئرز کو لانے کی کہ جو نہ بیٹنگ بولنگ کہیں پہ بھی آپ کو ٹاپ میں نظر نہیں آ رہا ہے. بیٹنگ میں ہمیں پتہ ہے 3 کھلاڑی ڈومینیٹ کر رہے ہیں, صاحب زادہ فرحان ہے, طیب ہے اور اس کے علاوہ سائم ہے. اور اگر ہم بولنگ کی بات کریں تو زاہد, ہمیں اچھا اسپنر کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ ابرار کو لے کر آئے بٹ زاہد کی وکٹیں زیادہ ہیں. ہم اگر فاسٹ بولنگ کی بات کریں تو وہاں پہ آصف محمود جو سندھ سے کھیل رہے ہیں کافی اچھی وکٹیں لے رہے ہیں. نال ان دونوں کی سلیکشن کی لاجک کیا بنتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ چیز کہ آپ کہیں کہ نیشنل T20 کپ چل رہا ہے, اس میں جو اچھا کرے گا ایک دم سے وہ ورلڈ کپ میں چلا جائے گا, تو آئی تھنک یہ بھی صحیح بات نہیں ہے کہ آپ انگلینڈ کے دورے کی بات کرتے ہیں. ابھی ہم انگلینڈ دورے, اب انگلینڈ کے دورے کی آپ دیکھیں, اب
آل راؤنڈر کو اسپنر کو مکس اپ کر رہے ہیں آپ ہمارے جو بیٹسمین ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم باقی ٹیموں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ایک ماڈرن کرکٹ کے اندر اسپیشلی وائٹ بال کے اندر مسٹری اسپنرز کی ویلیو کا آپ کو آئیڈیا ہے. اور ابرار کی پرفارمنس کو اگر آپ فالو کریں تو وہ پاکستان انڈر 19 سے لے کے فرسٹ کلاس سے لے کے ہی ہیز بین کنسسٹنٹلی پرفارمنگ ویل. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ دینا جس کے جی نیشنل T20 کپ میں بکتے ہیں اس کے لیے اس نے بالنگ کیسی کی ہے. اگر آپ میچز دیکھیں تو آپ کو بالنگ بھی نظر آئے گی اس کے اندر بالنگ کیسی کر رہا ہے, کن بیٹسمینوں کے اگینسٹ کی سچویشنس کے اندر اس نے بالنگ کی ہے. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ کہ ہمیں کس ٹائپ کا ایک بالر ہم چاہ رہے تھے کہ ہم سورٹ آف انٹروڈیوس کرائیں اپنی ٹیم کے اندر بھی. دوسری آپ بات کریں عامر جماعت, ہی فال انٹو دا کیٹیگری آف آل راؤنڈر کہ جس کی بالنگ بیٹنگ ایسی ہو کہ جو جس کو ہم کنسیڈر کریں کہ آل راؤنڈرز. ٹھیک ہے, ہم نے پاس میں ہمارے رہی ہیں ہمارے آل راؤنڈرز کھیلے بھی ہیں لیکن وہ اپنی اس طرح فرم نہیں کر سکے چاہے جتنے بھی ہمارے ریسنٹ پاس کے بھی آپ دیکھتے ہیں. تو کرنٹ لاٹ کے اندر اگر ہم نے دیکھا ہے جی کہ کوئی ایسا آل راؤنڈر جو کہ پورا ایک بالر بھی ہو جس کی پیس بھی ہو, ٹھیک ہے نا, ابھی آپ باقی جتنے بھی آپ نام لیں گے آل راؤنڈرز کے اور اس کو عامر جمال سے آپ کمپیئر کریں گے جو میجر ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا وہ بالنگ پیس کا نظر آئے گا. ہی از اے پراپر فاسٹ بالر. یہ ریکوائرمنٹ ٹیم سے آئی تھی آل راؤنڈر کی, بابر کی طرف سے یا سکلین کی طرف سے آئی تھی ریکوائرمنٹ کہ ہمیں ایک آل راؤنڈر چاہیے اس پوزیشن پہ؟ دیکھیں ٹیم ہم ٹیم ہے, اس میں یہ تو نہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں اور میں باہر بیٹھا ہوں وہ اندر بیٹھے ہیں. جو بھی چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں ہم اکٹھے کرتے ہیں اور آئی تھنک اٹس نیڈ آف آور کہ آپ دیکھ لیں بٹ ٹیم مینجمنٹ کو ریکوائرمنٹ دیتی ہوگی نا کہ ڈیورنگ دا میچ ہمیں لگتا ہے کہ اس پلیئر کی اس کیٹیگری کی کمی ہے ہمارے پاس, ہمیں اس کیٹیگری کا پلیئر کوئی ڈھونڈ کے دیں آپ ڈومیسٹک سے, یعنی کہ ریکوائرمنٹ تو آتی ہوگی نا. دیکھیں یہ تو ہماری آن گوئنگ ڈسکشنز چلتی رہتی ہیں پورا سال. ٹھیک ہے کہ ہمیں کس طرح کے مطلب آپ کو پرفارمنسز جب آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو کچھ مسنگ لنکس بھی نظر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آل از ویری گڈ, ٹھیک ہے نا, ہمیں کچھ چیزیں ایسی تھی جہاں پہ جیسے اسپنرز کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے انٹرنیشنل کرکٹ میں ہمیں اسپنرز کا تھوڑا سا فقدان ہے, تو ہم اس جانب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نے اوور کم کرنا ہے. اسی طرح آل راؤنڈرز کی جو بات تھی تو اب اس میں جو آپ ڈیٹا ڈریون یا کچھ چیزیں ایسی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ شاید اتنی پرفارمنس نہیں ہے, اتنا وہ کھیلے ہوئے نہیں ہیں لڑکے جو پک ہو جاتے ہیں, وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب آپ کے پاس آپ کو ایک فاسٹ ٹریک چیزوں کو کرنا پڑتا ہے. جیسے ایک ٹائم پہ ہمارے پاس اوپنرز کا ہمیں کمی نظر آ رہی تھی ریڈ بال کے اندر, ہم نے فاسٹ ٹریک کیا عبداللہ کو پوٹینشیل کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. یس جو بات آپ کر رہی ہیں آئیڈیل سیناریو میں ایسے ہی ہے جی کہ لڑکے کوئی 3-4 سال اس نے پرفارم کیا اس کے بعد وہ پاکستان ٹیم کے اندر آئے, لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں تو 70-80% آپ کو اب جو سلیکشن ہے اسی طرح کی نظر آئیں گی. لیکن جہاں پہ شارٹیج ہے ابھی ریڈی پروڈکٹس ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے, فاسٹ ٹریک کرنا پڑتا ہے. آپ کے ریڈار میں تھے پہلے سے عامر جمال؟ بیکاز عامر جمال جنرلی کسی کے ریڈار میں نہیں تھا. اٹ واز اے سرپرائز سلیکشن وین اٹ کیم آؤٹ. مجھے پتا ہے پی ٹی وی سے وہ کھیلے, انہوں نے لانگر فارمیٹ کھیلا, پھر ناردن سے بھی کھیلا, کھیل رہے ناردن سے, جس طرح تھے وہ آپ کے ریڈار میں پہلے؟ آپ کے ڈائریکٹر اسپورٹس ریڈار میں تھے جب وہ کھیلے تھے؟ نہیں. تو آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اتنا ایکسیپشنل ٹیلنٹ ہے, who knows کہ کچھ اس طرح کا آپ کو. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کہ وہ انڈر 19 بھی کھیلے ہوئے ہیں, وہ ڈومیسٹک بھی کھیل رہے ہیں. از ناٹ سم ون کو ابھی آ کے ایک دم سے 2 میچز کھیلا اور وہ کھیلا ہے. وہ 3-4 سال سے سرکل کے اندر موجود ہے اینڈ از ناٹ اے ٹین ایجر. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ دیکھتے ہیں تو ایج آپ کو نظر آئے گی. تو باقی جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے وہ دیکھیں آگے کا, تو ہم تو جب بھی لڑکا کوئی آتا ہے آپ I'm sure کہ آپ لوگ بھی دعائیں کریں گے یار کوئی لڑکا آتا ہے وہ پاکستان کے لیے پرفارم کرے. لیکن اس چیز کے اندر ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمیں اگر اس ورلڈ کپ میں نہیں تو آگے چل کے ڈیفینیٹلی ایک ایریا ایسا ہے. وی آر بلیسڈ ود اسپن بالنگ آل راؤنڈرز کے ہمارے پاس 2 ٹاپ کے موجود ہیں اس ٹائم دنیا کے, لیکن فاسٹ بالنگ اگر ہم دیکھتے ہیں تو شارٹیج تھی جس کی وجہ سے چیزوں کو تھوڑا سا فاسٹ ٹریک کیا گیا. اچھا وکٹ کیپنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک خطرہ جو ورلڈ کپ میں ہمیں ایشیا کپ میں ہمیں نظر آیا تھا وہ رضوان کی فٹنس کے حوالے سے تھا, اور رضوان کے بارے میں ایسا لگ رہا تھا بلکہ جو ان کی فوٹیجز بھی آ رہی تھیں کہ وہ بس سے اتر رہے ہیں تو وہ ایک لنگڑاتے ہوئے چلتے ہوئے جا رہے ہیں اینڈ لگ رہا تھا کہ دس گائے از ناٹ فٹ. اور ہم نے یہ بھی دیکھا جی ان کے اسکینز بھی ہو رہے ہیں اسٹاف. ہم جو ان کی اب ایک ٹیم کو بیک اپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ حارث کو لے کر آئے. حارث ایک ایسا لگتا ہے وسیم کہ ان پہ کوئی بڑا زبردست ہاتھ ہے اور ان پہ جو ہے نا وہ ایک بڑا ان کو زبردستی سپورٹ مل رہی ہے. ایک شفقت بڑا ہاتھ ہے اور ظاہر ہے پاکستان کرکٹ میں انفارچونیٹلی یہ شفقت بڑے ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو آگے جانے کے لیے. ہم نے ظاہر ہے اس پہ ایک سارٹ آف یہ بھی ایک فیوچر پہ بیٹ ہے, یہ بھی شاید ہمارے ڈائریکٹر سپورٹس والی ایک بیٹ لگ رہی ہے کہ بھائی ابھی تک تو کوئی اتنی خاص پرفارمنس میں ہے کہ نیشنل T20 کی پرفارمنس بھی دیکھ رہا تھا, 18 کی ایوریج 147 رنز انہوں نے بنایا 127 کی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ. ہمارے پاس ایک
تجربہ کار ظاہر ہے ایک وکٹ کیپر سرفراز کی صورت میں ہے جو کہ جس کی پریزنس بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ڈریسنگ روم میں اینڈ آل. تو کیا لگتا ہے اب کیا سرفراز کا گیم اوور اب واپسی کی کوئی امید ہے؟ بیکاز یہ ایک اپرچونٹی تھی جہاں پہ سرفراز کو ایز اے بیک اپ کیپر کے طور سے آسٹریلیا لے جایا جا سکتا تھا. ہمارے بہت سارے کھلاڑیوں نے آسٹریلیا میں اپنے کریئرز بنائے نہیں ہیں, ہاں بنے ہوئے کریئرز ہیں, انہوں نے پرفارم کیا ادھر جا کے. سو کیا لگتا ہے از اٹ گیم اوور فار سرفراز؟ دیکھیں اس میں جو آپ حارث کی بات کر رہے ہیں نا کہ جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی ہے کہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ, کہ کوئی لڑکا ہے کہ اگر میں آپ کو پاکستان ٹیم میں بھیجوں کہاں پہ کھیلے گا. اب یہ نہیں ہوتا کہ جی میں ٹیم سلیکٹ کر کے دے دوں بھائی کھلاؤ ان کو. اوبیسلی پورا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ لڑکا بیٹنگ میں آیا ہے تو جیسے شان آیا ہے پورا اس کا ایک پلان بنا ہوا تھا جی آئے گا تو اس نمبر پہ وہ کھیلے گا. اب یہ نہیں کہ وہ رینڈملی ضرورت کے تحت وہ کہیں پہ بھی کھیل سکتے ہیں. کس نمبر پہ شان کھیلیں گے, کیا ہے ذہن میں شان کے لیے؟ لیکن شان کا تو یہ ہے نا کہ رضوان پہ اس پہ کر لیں پہلے حارث دیکھیں وہ اس پہ بیٹنگ آرڈر کا جو ہے نا ایک وہ بڑا ایک وہ ہے اس میں T20 میں ٹرکی تھوڑی سی تھنگ اس پہ کرتے ہیں بات. ٹھیک ہے, اب بات پہ آتی ہے ریکوائرمنٹ کی. دیکھیں اگر ابھی رضوان کھیل رہے ٹیم کے اندر اوبیسلی از اوپننگ اے بیٹنگ رائٹ. ٹھیک ہے, تو لائک ٹو لائک ریپلیسمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں وی ڈونٹ کنسیڈر سرفراز ایز این اوپنر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اچھا جی اب کوئی بھی بیک اپ پہ آ کے وکٹ کیپر کھیلتا ہے وہ کہاں پہ کھیلے گا؟ ڈاؤن دی آرڈر میں بھی آپ کے آل راؤنڈرز کے بعد بھی. ٹھیک ہے, وہ بنتا ہے آپ کا میں بھی 7واں نمبر, سم ٹائم میں بھی آپ کا 8واں نمبر بنے گا. وہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے 2 اوور 1.5 اوور کی بیٹنگ ہے, وہاں پہ آپ کو بڑے ہٹس چاہیے آپ کو. تو اس میں آپ کو کون تھوڑا سا بہتر آپشن نظر آتا ہے؟ تو اگر آپ دونوں کو کمپیریزن کرتے ہیں تو شاید آپ بھی میری اس بات سے ایگری کریں گے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک جو رول آپ بات کریں مڈل آرڈر وہ وہاں پہ بالکل ایک چھوٹا سا سناریو بنتا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن بنتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیس سناریو ہے ساتھ میں کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ کی جو شاٹوں کی رینج ہے وہ دیکھتے ہوئے تو وہ کافی اس پہ سوچ وچار ہوئی. میں یہ نہیں کہوں گا جی کہ بالکل ہی ڈسکارڈ کر دیا ہم نے, لیکن اس پہ سوچ ہوا اور ایونچولی ہم نے وہی ڈیسیژن کیا کہ ہمیں ٹیم کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کس بندے کی زیادہ ضرورت ہے. یعنی آپ کو لگ رہا ہے حارث یہ 7ویں 8ویں نمبر پہ آپ ان کو کھیلنے بھیجیں گے؟ دیکھیں اٹ گیوز یو فلیکسیبلٹی. وائٹ بال میں وہ اوپن بھی کرتا ہے وہ نیچے بھی کھیلتا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری کئی چیزیں آپ کو سامنے بھی نظر آ جاتی ہیں کہ لانگر فارمیٹ میں جو ہے وہ نیچے کھیلتے ہیں. ون ڈے میں کھیلا انہوں نے مگر وہاں اچھی نہیں ان کی پرفارمنس. ایز اوپنر ان کی پرفارمنس ویسے زیادہ اچھی ہے. نہیں اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے 100 بھی کیا ہوا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں لسٹ کی پرفارمنس پہ بھی مطلب بات پھر وہی ہے کہ جیسے میں بجائے شہرت یہی تھی کہ ایز اوپنر انہوں نے اچھی پرفارمنس. پشاور زالمی سے وہ پہلے سلیکٹ ہو چکے تھے. اگر آپ کو تھوڑا سا ریکال کریں اپنی میموریز کو, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ پی ایس ایل کی پرفارمنس کے اوپر نہیں اس سے پہلے نیشنل ٹی 20 ہی واز سلیکٹڈ بیفور پی ایس ایل فار دی پاکستان ٹیم اگینسٹ نیوزی لینڈ. وہ سیریز ہوئی نہیں تھی ہماری بٹ ہی واز سلیکٹڈ بیفور دیٹ آن ہز ڈومیسٹک پرفارمنس. اس نے لسٹ کی اس کی جو پرفارمنس تھی آئی تھنک دیٹ ٹائم اس کی 40 کے نزدیک ایوریج تھی اس کی, بڑا ٹھیک چل رہا تھا. اوبیسلی جو سیمپل سائز جو تھا اتنا بڑا ہمارے پاس نہیں تھا, لیکن اگین میں کہوں گا جہاں پہ شارٹیج ہے چیزوں کو آپ کو فاسٹ ٹریک کرنا ہوتا ہے. اچھا وسیم, نمبر یہ بڑا ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. بیٹنگ نمبرز پہ کون کہاں کھیلے گا کون, بیکاز جب ایک مطلب میں یہ سیناریو دیکھتی ہوں, اب آپ مجھے کریکٹ کریں گے ویدر یہ سیناریو ہوتا ہے کہ نہیں. آپ جب ایک پلیئر سلیکٹ کرتے ہیں, لیٹس سے آپ نے افتخار احمد کو سلیکٹ کیا, یہ دیکھ کر کہ 5ویں نمبر پہ افتخار احمد کی کیا پرفارمنس رہی, بیکاز وہ ڈومیسٹک میں 5ویں نمبر پہ کھیلتے ہوئے دکھے. اب جب وہ کھیلنے جاتے ہیں تو ایکچولی ان کو 5واں نہیں ان کو 4تھا نمبر مل جاتا ہے. جلدی کولیپس ہوتا ہے تو وہ 3 اوور بعد آ جاتے ہیں, وہ 5ویں اوور بعد آ جاتے ہیں, اور وہ پھر اس طرح نہیں کھیلتے جس طرح افتخار کھیلنے کے لیے مشہور ہیں. وہ اپنے شیل میں چلے جاتے ہیں اور 2 ایکیومولیٹر ایک ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم افتخار کیسے کھیلنے کے لیے مشہور ہے, ذرا تیز کھیلیں وہ نہیں 170. دیکھیں ڈومیسٹک میں 170 کا اسٹرائک ریٹ کیری کرتے ہیں. دیکھیں گے نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہے نا, دیکھتے نہیں, ہم نہیں دیکھتے. پرابلم یہ ہے وسیم, پرابلم یہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس نمبر پہ سلیکٹ کیا مگر اس نمبر پہ کھلایا نہیں جا رہا, تو وہ تو وہاں دیکھیں نمبر سے زیادہ نا رولز کی بات جو میں کر رہا تھا نا. دیکھیں اب دیکھیں T20 یو نیڈ ٹو بی فلیکسیبل. آپ نہیں کہہ سکتے جی کہ یہ اس نمبر کے تو اسی نمبر پہ جائے گا. میچ کی سچویشن جو کنڈیشنز ہیں وہاں پہ جو ریکوائرمنٹ ہے اپوزیشن کو دیکھتے ہوئے وہ چینج ہوتی ہے اور ساری ٹیمیں کرتی ہیں. کیا کیپیبلٹی ہے فلوٹر بننے کی؟ دیکھیں اس میں ہمارے پاس کچھ ہمیں یہاں پر وسیم ہم اس سوال کا جواب آپ سے کنٹینیو کریں گے بیکاز وی ہیو ٹو موو ٹورڈز ا بریک. ایک بریک کی جانب بڑھیں اور ملیں گے آپ سے اس کے فوراً بعد. ڈونٹ گو اینی ویئر اینڈ کیپ واچنگ گیم سیٹ میچ. And welcome back to Game Set Match in conversation with the Chief Selector of
पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं और इन डेप्थ डिस्कशन हो रहा है अबाउट द सिलेक्शन ऑफ बोथ T20 वर्ल्ड कप और जो इंग्लैंड के खिलाफ टीम उतरेगी उसके हवाले से. बट जाने से पहले, जब हम अभी ब्रेक पर जाने लगे थे, उससे पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी बैटिंग ऑर्डर पे. बड़ा बहुत ज़्यादा डिबेट बैटिंग ऑर्डर पे होती है. बिफोर वी गो एनी फर्दर, आपने वो सवाल छोड़ा था शान मसूद का बैटिंग नंबर. देखिए, इसमें बैटिंग ऑर्डर की और अगर बात करते हैं ना, अब जो मॉडर्न T20 क्रिकेट की एक रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल. ओके. कुछ नंबर्स के ऊपर सिचुएशनल चेंजेस आपको करनी पड़ती हैं. जैसे भी बिगेस्ट एग्जांपल आपके सामने, नवाज को जब इंडिया के अगेंस्ट किया, वो एक सिचुएशनल चेंज थी, ठीक है ना. तो वो फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर उसको आप कह लें, जो भी उसको नाम दें, लेकिन ये कि जो रिक्वायरमेंट है वहाँ की, जो चल रही है आपकी मैच की, जो एक सिचुएशन चल रही है, तो वो चेंजेस आपको करनी पड़ती है. और आइडियली आपके जितने भी बैट्समैन हैं वो केपेबल होने चाहिए कि उस नंबर पे. और आई थिंक हमारे पास काफ़ी लड़के ऐसे हैं. प्लान ए में किस बैटिंग ऑर्डर पे आप शान को सिलेक्ट जो किया है वो क्या जहन में रखकर किया? प्लान ए. शान भी देखिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि टॉप ऑर्डर पे तो वो अपना परफॉर्म कर चुका था, ठीक है. थोड़ा सा इशू था कि मिडिल ऑर्डर में आया, वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या हमें वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्राई करनी चाहिए या हमारे पास एविडेंस उसके पहले होने चाहिए. बहरहाल वो भी सॉर्ट आउट हो गया. अभी नेशनल T20 कप में वो खेला है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी. वसीम, शान नंबर 4 पे जो खेले, ये शान की अपनी कॉल थी या एक मैसेज दिया गया था उनको कि यार जरा इस नंबर पे खेल के दिखाओ? देखें, जितने भी प्लेयर्स हैं इसमें हमारे, जितने मतलब डोमेस्टिक में आपको पता ही है कि मेरी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है. मैं जितने भी मैचेस होते हैं वहाँ पे जाता हूँ और मेरी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन प्लेयर्स के साथ रहती है. और ये अभी की बात नहीं है, शान से भी मैं पिछले 1 साल से काफ़ी इन टच हूँ, उससे बैठ के बातचीत भी होती रहती है. तो ये ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे थे एंड फाइनली आपको नेशनल T20 में ये चीज़ नज़र आई है. लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, कि मेरा ये कह देना कि आप इस नंबर पे खेलो, दैट्स नॉट एनफ. ठीक है ना. उसमें प्लेयर का एग्री होना, उसको कन्विंस होना, दैट्स द मेजर फैक्टर. कि वो राज़ी होगा, एग्री होगा, तो फिर उसको भी समझ आएगी और कि वो फिर अच्छे से वो कर भी सकेगा. अदरवाइज बाय फोर्स किसी को आप करा देंगे, उसके आपको रिजल्ट्स में नहीं मिलेंगे. लेकिन शान भी ऑल नो जिस तरह वो सेंसिबल है, चीज़ों को समझता है, क्रिकेट को भी समझता है, तो ये उससे डिस्कशन मेरी हुई थी. वैसे फखर इंजर्ड ना होते तो शान मसूद की जगह बन जाती? देखें, फखर ऑलरेडी स्क्वाड के तो अंदर ही है ना अभी, वो रिजर्व. बट अगर फखर इंजर्ड ना होते फिर बन जाती जगह शान मसूद की, या वो इंजरी रिप्लेसमेंट एक तरीके से? नहीं, रिप्लेसमेंट तो आप उससे नहीं कह सकते. देखिए, अभी फखर का भी जो है ना, कि अभी ऑब्वियसली अभी वो गए हैं, उनका दोबारा से वहाँ से लेट्स सी क्या रिपोर्ट्स वगैरह आती है कि वो कितना फिट हो जाएंगे, कब तक हो जाएंगे, होपफुल, ठीक है. तो उसको देखते हैं आगे चल के. लेकिन ये चीज़ें जो थी, ये तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद थे ना, ठीक है ना. 15 में आपको चीज़ें स्क्वीज करनी होती हैं. ऑब्वियसली जब 18 का स्क्वाड हुआ तो आप 3 उसमें ऑप्शंस और बढ़ा सकते हैं, राइट. तो वो 3 ऑप्शंस हमने बढ़ाए हैं उसके अंदर. वसीम, आप खुद सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं? मेरे कहने का मतलब ये मीडिया प्रेशर होता है टीम सेलेक्ट करते हुए, ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है? ये पहले तो काफ़ी ऑब्वियसली जब मैं भी यही काम करता था, आप लोगों के साथ ही होता था, तो आप ज़्यादा वो करते हैं. लेकिन फिर अगेन बात वही है कि देखिए, प्रेशर आई डोंट थिंक. देखिए, फिर मेरी बात वही है कि ओपिनियन हर बंदे का होता है, हर बंदे का राइट है, राइट है ना. चाहे वो एक्स हमारे क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो कोई भी आम बंदा भी है, उसका एक अपना ओपिनियन होता है. लेकिन द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं ओपिनियन देने नहीं बैठा हुआ, आई हैव टू मेक डिसीजंस, राइट. अब ओपिनियन वाली सीट जो है ना आपकी डिफरेंट है, आप वहाँ पे कोई भी ओपिनियन आप दे सकते हैं उसके ऊपर. तो वो प्रेशर नहीं. लेकिन ये कह दूं जी कि मैं बिल्कुल ही इग्नोर कर देता हूँ चीज़ों को, नहीं. चीज़ें नज़र से गुजरती रहती हैं, क्योंकि जितने भी हमारे एक्स स्पेशली प्लेयर्स हैं वो साथ हमारे खेले हुए हैं, दोस्त यार भी हैं, उनसे बातचीत होती भी रहती है. तो इस तरह का ऐसा ये नहीं है जी कि मीडिया के प्रेशर में या सोशल मीडिया. जब एक्स सेलेक्टर्स क्रिकेटर्स जिनके साथ आप खेले भी हैं, वो अक्सर बड़े सख्त जुमले भी कर देते हैं. चीफ सेलेक्टर कहा जाता है, और वो अभी हमने एक बड़े सीनियर प्लेयर ने हमारे कोई बड़ी सख्त लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की है. उस पर रिएक्शन क्या होता है? कहते हैं यार मिट्टी पाओ, इग्नोर करो, ये सोचते हैं, या कहते हैं यार थोड़ी देर के लिए आई नीड अ ब्रेक मैन, सीरियसली? नहीं, उस पर मैं हंसता हूँ. बस मेरे ज़हन में यही आता है कि शायद ये मतलब ये जब से व्यूज़ का और इन चीज़ों का है ना, लाइक्स का चक्कर आया, तो शायद ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं. लेकिन फिर मैं कहूँगा कि देखें, आपका राइट है, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप बात उसके ऊपर कर सकते हैं. लेकिन ये मैंने पिछले वर्ल्ड कप से पहले भी इसी तरह का माहौल था, और या दफ़ा वर्ल्ड कप के पहले होता है ये. और मैं एक बात, बल्कि मैं उसको रिपीट आज भी करूँगा कि देखिए, पिछले वर्ल्ड कप में भी ये मैंने टीवी चैनल्स पे बैठ के कहा था कि प्लेयर्स को बैक करें आप, उनका नाम ले लेके उनको आप क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि यानी मोहम्मद वसीम ग्रजेस नहीं रखते कि एक हफ्ते बाद बैठ के आपको तारीफें करनी पड़नी है. यानी आप ग्रजेस नहीं रखते. लास्ट टाइम भी चाहे शादाब था, चाहे आपका हारिस रऊफ था, आसिफ था,
جتنے بھی پلیئرس ہیں آپ نے نام لے کے ان کے اوپر کرٹیسائز کیا اور ٹھیک ایک ہفتے بعد بیٹھے آپ ان کے آپ تعریفوں کے گن گا رہے تھے. بٹ وسیم سوری میں بات کر رہی ہوں, پچھلے سال جو ہوا تھا کیا وہ اس سال ہم ایکسپیکٹ کریں کہ پھر سے ہوگا؟ چینج آف ٹیم ہوئی تھی, بالکل ہمارے پاس ایک ڈیڈ لائن تھی, اس میں ایسی 360 ڈگری چینج ہوا تھا. آپ نے پچھلی والی ٹیم کو بھی ڈیفینڈ کیا تھا اور اس کے بعد چینج آف ٹیم ہوئی تو آپ نے اس کو بھی ڈیفینڈ کیا. ظاہر سی بات ہے چیف سلیکٹر 360 کیا 15 پلیئر بدل گئے اس میں سے, شاید اکا دکا اس میں چینجز ہوئی تھی اوپر. لیکن دیکھیں ابھی ہمارے کچھ ایشوز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وی آر مانیٹرنگ. جیسے انجریز کے ایشو ہیں ہمارے پاس تو ہم نے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ ٹو فٹنس بھی کچھ لڑکے اس کے اندر ہیں, 2 لڑکے تو اسپیشلی ہیں اس کے اندر, تو ہم دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی تو اس طرح کا آپشن آ سکتا ہے سامنے. لیکن ایٹ دا مومنٹ بیسٹ پلیئرز اویلیبل جو تھے ہم نے وہ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن جو انجریز والا اوبیسلی دیٹس ناٹ ان آور کنٹرول, وہ جیسے جیسے رپورٹس آئیں گی اور امید تو بڑی ہے کہ کلیئر آئیں گی چیزیں. اگر اس میں کچھ ہوتا ہے تو اوبیسلی ہمارے پاس آپشن موجود ہے 15 تاریخ تک. وسیم, 2 ہم نے سرفراز کی بات کی, 2 یہ ایسے ہمارے کھلاڑی ہیں جو کہ انٹل ویری ریسنٹلی ہماری T20 ٹیم کا بڑا انٹیگرل پارٹ ہوا کرتے تھے. سرفراز آف کورس کیپٹن بھی تھے اور ان کی کیپٹنسی میں پتہ ہے کہ ٹیم بڑا زبردست بکری, نمبر 1 ٹیم بھی بنی. مڈل آرڈر کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو ہماری ایک زمانے میں جو مڈل آرڈر ووز بلکہ ایک پراپر آل راؤنڈر ہمارے پاس ہوا کرتا تھا, آپ کو شاید نام یاد ہو, عماد وسیم. اور عماد وسیم جو ہیں وہ اچانک ایک تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بڑی مشہور بات بھی ہوئی تھی کہ جی وہ ڈریسنگ روم کے ماحول کے ساتھ جو ہے وہ کھلاڑی کا ایڈجسٹ ہونا ضروری ہے اور یہ ساری باتیں. اسی دوران آپ نے کی تھی لاسٹ ٹائم یہ شو, عماد ٹیم سے باہر ہوئے اور عماد اب ٹیم میں تو پتہ نہیں اب جگہ کیسے بنے گی ان کی. تو کیا عماد کا بھی ہم یہی سمجھیں وہ سرفراز والی بات کہ یار آئی تھنک وی ہیو گاٹ ٹو مینی مڈل آرڈر ناؤ اور اب آگے نکلتے ہیں کوئی اور بندہ دیکھیں, کیا ہوا؟ واٹ وینٹ رانگ ود اٹ؟ وہ یہ نا کہ آپ جب پلیئر آپ سلیکٹ کر رہے تھے تو آپ کے پاس جو آپشنز اویلیبل آپشنز کے اندر آپ کے پاس بہتر کون سا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نواز کا کمپیریزن, میں نے اس نے بھی یہی بات کی تھی جو آپ بات کری, مجھے نہیں یاد پڑتا اس طرح کی بات میں نے کی آن دی ریکارڈ کی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے بیسٹ آپشن آپ کے پاس کون سا موجود ہے, اس ٹائم پہ بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ اس ٹائم پہ ہمیں نواز لگے تھے کہ بہتر آپشن ہے اور جنہوں نے پورا سال آپ کو پروو بھی کیا ایک چیز, انہوں نے میچز بھی آپ کو جتایا ہیں, چاہے بالنگ کے ہیں چاہے بیٹنگ کے ہیں. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں آپ فل اسٹاپ کسی پلیئر کے اوپر اس طرح نہیں لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے میں مطلب آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ آپ ہمیشہ ایک روم چھوڑتے ہو واپسی کا کہ شاید آپ کو, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آبویسلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو آئی تھنک وہ پھر آپ کے سامنے ہوتی ہیں چیزیں. لیکن میں کہہ دوں یہاں پہ بیٹھ کے جس کا کیریئر ختم ہو گیا, جس کا کیریئر ختم ہو گیا, وہ طریقہ ٹھیک ہے. نواز تو آگے مات کی ریپلیسمنٹ, عامر جمال اگر اچھا پرفارم کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے فہیم اشرف کے لیے بھی یہی بات ہو جائے گی. میں یہاں پہ بالکل روکوں گی, آپ جواب اس کا سوچیے گا کیونکہ ہم جائیں گے ایک بریک پر. بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. یس, ویلکم بیک ٹو گیم سیٹ میچ. عدیل اور سویرا آپ کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے محمد وسیم, چیف سلیکٹر پاکستان کرکٹ ٹیم. زبردست ڈسکشن ہو رہا ہے اور بہت کچھ آپ کو بھی جاننے کا موقع مل رہا ہوگا اور ہم بھی جان رہے ہیں وسیم سے, بیکاز سلیکشن ایز وی سیٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ, ویری تھینک لیس جاب, اور اپنا پرسپیکٹو, اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر رہے ہیں. جانے سے پہلے وسیم, اب کیونکہ ہمارا یہ آخری اب لنک ہے تو ہم جلدی سوالات جو ہمارے ذہن میں کچھ ہیں وہ ہم کوئک فائر تو میں نہیں کہوں گا, ریپڈ فائر موڈ پہ آ جائیں. پہلے بھی اتنے آرام سے نہیں چل رہے تھے, بہت آرام سے چل رہا ہے ہمارا پروگرام, بڑے اچھے بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. اچھا, عامر جمال کی جہاں ہم بات کی, دیکھیے ہم نے ایک کافی عرصہ ایک پلیئر فہیم اشرف تھا جس پہ ہم نے ٹائم انویسٹ کیا, ہم نے اس کو ایوری فارم آف کرکٹ جو ہے وہ کھلائی ہے, اور بلکہ کافی سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں تو ہی شوڈ ہیو نیور بین ڈراپ فرام دا سائڈ. سو کیا اب عامر جمال کے آنے کا مطلب یہ کہ فہیم اشرف کو کے بھی خطرے کی گھنٹیاں ہیں, بیکاز ہی از یا تو بیک اپ. اب اس کا ٹیسٹ میچ سے, سلیکشن سے یا ریڈ بال سے کیا تعلق ہے پہلے میں یہ نہیں آپ یہ بتائیے. دیکھیے ایک کھلاڑی آپ کے رڈار پہ آ چکا ہے, فہیم اشرف کو آپ نے ڈراپ کرنا شروع کر دیا, اس وقت پاکستان ٹیم میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. کب کھیلا تھا؟ نہیں آپ یہ دیکھیے فہیم اشرف سے ہماری بھی بات ہو رہی تھی. دیکھیے آپ ایک کھلاڑی جس پہ انویسٹ کر رہے ہیں, یو اسٹارٹ ڈراپنگ ہم فرام دا ٹیم. ایک یہ ہوتا ہے کہ جی کھلاڑی کے ساتھ بات کی جائے. ہماری فہیم سے بات ہوئی, ہم نے کہا تھا یار پی سی بی سے کسی نے بات کی, کوئی وجہ بتائی آپ ٹیم کا حصہ کیوں نہیں. کہتا جی مجھے تو کچھ نہیں پتا, مجھے جو بس ڈراپ کر دیا گیا ٹیم سے, میں لیکن کوشش کر رہا ہوں. کے پی ایل کے ٹائم پہ ہماری ان سے بات ہوئی تھی. سو کیا فہیم اشرف ریکارڈ نے آپ سے بات کی تھی؟ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا فہیم اشرف
کی ایک ریپلیسمنٹ عامر جمال نظر آ رہی ہے آپ کو کہ فہیم کو بھی اب جو ہے دیکھیں اس میں سارے آل راؤنڈرز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. یا تو ہونا کہ فہیم پچھلی ٹیم کے اندر تھا ابھی ڈراپ ہو گیا, وہ کتنے سے وائٹ بال نہیں کھیل رہے پاکستان ٹیم کے اندر. ڈراپ کیوں ہوا؟ پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کہ اس کیٹیگری کے اندر وہ نہیں آ رہا تھا, چاہے بالنگ کی بات کریں اور اسپیشلی بیٹنگ کی بات کریں تو وہ نہیں آ رہا تھا اس کیٹیگری کے اندر. تو اوبیسلی ہم آپشنز بڑھا رہے ہیں اس کے اندر کہ ہمارے پاس اور آپشنز بھی آئیں. بات پھر آ جاتی ہے اس پرفارمنس بیس فورس. آپ کہہ لیجیے کہ انویسٹ کر دیا جی کسی کے اوپر. پرفارمنس نہیں تھی. آصف خوشدل ڈراپ نہیں ہوئے کیونکہ پتہ نہیں پرفارمنس تو ان کی بھی نہیں تھی. آصف اور خوشدل کی کیا پرفارمنس تھی؟ مطلب ہم کہتے ہیں کہ ریگولر چانسز جو ہیں وہ آصف خوشدل ان کو مسلسل مل رہے ہیں. پرفارمنس کا کرائٹیریا ان پہ کیوں اپلائی ہوتا ہے؟ انہوں نے میچز نہیں جتائے ہوئے. جب آپ ادھر بیٹھی ہوئی انڈیا کے میچ کے اگینسٹ, افغانستان کے میچ کے, ورلڈ کپ کے میچز, ابھی کے میچز پہ جب تعریفیں کر رہی ہیں ان کی, انہوں نے میچز جتائے تھے تو وہ کیے نا. آپ نہ کریں یہ جی کہ یہ تو بالکل فارغ پلیئر ہیں ہمارے, انہوں نے میچز جتائے ہوئے ہیں. آپ مطلب 33 میچز میں سے ایک جتوا دے تو ہم کہیں اوکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پاور ہٹر آپ کو 33 کے 33 میچز آپ کو جتائے گا؟ کتنے میچز میں بیٹنگ آئی ہے, کتنے میچز میں سناریو ایسے بنے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جی کہ روم آف امپروومنٹ نہیں ہے وہاں پہ, لیکن یہ کہتے نا جی پرفارمنس بالکل نہیں ہے. یہ زیادتی ہوگی پلیئر کے ساتھ بھی کہ آپ کے ورلڈ کپ دیکھ لیں, آپ ایشیا کپ دیکھ لیں, اس کے اندر آپ کو کنٹریبیوشن نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. فہیم نے نہیں جتوائے ہم کو میچز. اب پھر وہ مکس کر رہی ہیں, وہ کس کیٹیگری کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا, میں اب پلیئرز کے سٹیٹس کے اوپر وہ جا کے یہاں پہ نہیں آپ کو بتاؤں گا, وہ آپ کا کام ہے, آپ کو دیکھنا چاہیے گا کہ بیٹنگ کی ایوریج کیا ہے, بالنگ کی ایوریج. کچھ لوگوں کو رن کم ملتا ہے, کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے جاؤ تمہیں 16 میچز دیے, کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے 6 میچز. کچھ لوگوں کے تو سوال بھی زیادہ ہوتے ہیں نا, وائی فہیم اشرف آپ. ٹھیک ہے نا, آپ مطلب میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. عامر جامعین بھی, آپ اس کی بھی بات کر لیں, اور بھی آل راؤنڈر ہیں, انور علی بھی ہے. تو فوکس آپ کا بھی تو ایک کو اوپر آ رہا ہے نا, کسی وجہ سے آ رہا ہے نا ایک کو. کیونکہ آپ نے بڑا عرصہ اس پہ انویسٹ کیا. انور علی کو تو بیچارے کو وہ رانی ہم نے نہیں دیا جو کہ ہم نے شاید فہیم اشرف کو دیا ہے. اس وقت آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ میں ون آف دا بیسٹ فنیشر ہے انور علی. پرفارم کرے گا تو وہ آئے گا, پرفارم نہیں کرے گا. جس رول کے لیے ہم آصف کو اتنی جو ہے نا وہ اپنی سراخوں پہ بٹھا رہے ہیں آصف علی کو, وہ رول انور علی بھی بہت اچھا کر سکتا ہے. آپ کو 1-2 اوورز بھی نکال کے دے سکتا ہے وہ, جو کہ آصف نہیں کر سکتا. کل کا میچ دیکھا ہوگا آپ نے میرے خیال سے. میں نے پورا ٹورنامنٹ دیکھا ہے نا, آپ نے صرف شاید کل کا میچ دیکھا ہے, میں نے پورا ٹورنامنٹ اور پچھلے 3 سال سے دیکھ رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی. تو آپ یہ نا ایک پرفارمنس کے اوپر آپ ایک دم سے وہ جو اوبیسلی اٹس اے لانگ پروسیس کہ آپ نے اوور دا ایئر دیکھنا ہے کہ 2 سال سے پرفارمنس کیسی جا رہی ہے, کتنا پلیئر نے گرو کیا, آپ کو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو کہ آپ جب ٹی وی پہ ایک میچ دیکھتے ہیں آپ واو فیکٹر نظر آتا ہے. سائم عجوب بریلینٹ بیٹنگ کر رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, انڈر 19 سے آیا, جنگ ہے ابھی وہ, تو اوبیسلی وہ اس پہ نظر ہے, آگے چل کے انشاءاللہ وہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا. اوپنرز کو دیکھتے ہو, صاحبزادہ فرحان, سائم ایوب, یوزولی ہمارے اوپنرز پرفارم کر رہے ہیں. کیا یہ بیچارے اسی میں ڈومیسٹک کھیلتے کھیلتے بڈھے ہو جائیں گے, ان کو موقع ملے گا ہمارے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اوپنرز ایک کیپٹن ہے, نہیں تو اب جو کھیل رہے ہیں, جو پرفارم کر رہے ہیں, کیا ہم ان کو نکال دیں؟ اب کیا مطلب چاہتے ہیں؟ نہیں مطلب ہم اب دیکھیں ہمارا مسئلہ, میں بھی آپ کو بدون کا بریک بھی بتا رہا تھا, ہم نے تو شاہین کے ساتھ یہ کر دیا, کھلائے جا رہے ہیں. زمبابوے ہو, بنگلہ دیش ہو, نیدرلینڈ تو خیر نہیں وہ کھیل سکے کیونکہ وہ انجرڈ تھے. 250 میچز ہو گئے ہیں نا, اتنے زیادہ کہ ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے. بات پھر وہ یہ ہے کہ آپ ہوم ورک کر لیا کریں کہ کون لڑکا کتنے ورک لوڈ جو مینجمنٹ ہے نا, یہ نوٹ کہ میں نے کہہ دیا یار زیادہ کھیل رہے ہیں, مجھے بھی لگتا ہے یار کہ یہ زیادہ کھیلیں, لیکن اس کا ایک پروسیس ہے جو ڈاکٹرز نے, فیزیوز نے اور کوچز نے بیٹھ کے کرنا ہے کہ جو بھی اس کا ریسٹ ان بٹوین میچز کیا آ رہا ہے وہ چیزیں وہ مانیٹر کر رہے ہیں. تو ہم جب ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں میچز, یہ سارے میچز کھیل رہے ہیں, اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ تو مہینے بعد دوبارہ آیا کھیلنے کے لیے, تو ان بٹوین اس کو ریسٹ کتنا مل گیا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کے یہ مطلب آپ نہیں دیکھ کے کیسے یار اس کو ریسٹ کروانا چاہیے. دیکھیے آپ کے بہت سے کھلاڑی جو ہے نا وہ ورک لوڈ کی وجہ سے بھی نہیں, کچھ انجری کی وجہ سے, سعود شکیل کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, وہ شاید اپینڈکس کا آپریشن میرے خیال سے کروانے کے لیے باہر ہوا تھا, اس کے بعد سائنس کا آپریشن تھا, سوری, اس کے بعد ٹیم میں نہیں آ پایا واپس. اب کیا کہ جی وہ بیچارہ کھیل رہا ہے اور اب رن سکور کر رہا ہے, ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ ٹیم میں واپس نہیں آ پا رہا. اس سینیریو پہ کیا کریں گے آپ, کیا انتظار کرے گا وہ؟ بیکاز دیکھیے جو اوپنر والی سویرا نے بات کی, 2 آپ کے پاس دنیا کے بیسٹ اوپنر اس وقت کھیل رہے ہیں, یہ وہی ہو گیا کہ جی فواد عالم جو ہے وہ مڈل آرڈر میں آ ہی نہیں پا رہا تھا, بیکاز آپ کا مڈل آرڈر دنیا کا بیسٹ مڈل آرڈر تھا. ایک اچھا پلیئر ہم نے جو ہے نا اس کو ہم ریزروز میں بھی نہیں کھلا رہے تھے, یعنی ٹیم کے ساتھ ٹریول کرا لیتے تو کرا لیتے, وہ بھی نہیں ہوا اس کے ساتھ. یہاں پہ بھی تو یہ سینیریو نہیں ہوگا. دس از دا کوسچن ایکچولی. دیکھیں اس میں اگر آپ ٹیسٹ میچز کی بات کرتے ہیں یا ایون ون ڈیز کی بات کرتے ہیں, اگر آپ نمبر آف میچز دیکھتے ہیں ہمارے پاس اتنے زیادہ نہیں. T20 میں پھر آپ کو ایک مارجن نظر آتا ہے کہ آپ کی
سیریز پہ سیریز آ رہی ہے آپ کی. ون ڈے ہمارے ویسے بہت کم ہوتے ہیں, اب اس کے اندر پچھلے سال میں دیکھیں بہت کم میچز, اب اس میں روٹیشن یا پریس کروانے والا تو بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ لڑکے کھیلے بھی نہیں ہیں ون ڈے. آپ کو مطلب 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد اگر ایک ون ڈے مل رہا ہے, تو دوسرا ہمارے لڑکوں کی ایوریج ایج اگر آپ دیکھتے ہیں, ایوریج میچز دیکھتے ہیں آپ کو, یہ 20-25 اس سے اوپر نظر نہیں آئیں گے. کچھ پلیئرز ہیں جو 70-80 میچز کھیلے ہیں, شاید بابر کھیلا ہوا ہے, آئی تھنک 90 ایگری میچز ہوں گے اس کے, باقی جتنے بھی دیکھیں گے ان کے بہت کم میچز ہیں. تو ان کو تو پورا ایکسپوجر مل جائے, ان کو تو پوری ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اس فارمیٹ کے اندر ان کا ایکسپیرینس پورا ہو جائے, دین وی لک ٹو دی ادر تھنگز کہ یار اب چلیں ان کو ریسٹ کرواتے ہیں. ان لکی لاٹ ہے جو ایف ٹی پی کی نظر ہو جائے گی, مطلب ایف ٹی پی میں اگر کم میچز کھیلے جا رہے ہیں تو یہ جو لاٹ, جو کہ ان کی موٹیویشن کیا ہوگی ڈومیسٹک میں پرفارم کرنے کی, جب ان کو پتا ہے اوپنرز تو بیچارے وہ پرفارم کر کے بھی کہیں گے کہ نہیں جی وہ تو اتنا اسٹرانگ ایک اوپننگ پلیئر ہے ہمارا جو ہل ہی نہیں سکتا, جس کے لیے اوپنرز کو مڈل آرڈر بیٹرز بننا پڑ رہا ہے, تو کیا کریں وہ بھی مڈل آرڈر بیٹر بن گئے. دیکھیں پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, روٹیشن جو آپ کی سلاٹ خالی ہوتی ہے. انڈیا کی ایگزامپل میں دینا نہیں چاہتی, وی ہیو سین روٹیشن, تھرو روٹیشن. نہیں وہ تو مثالیں سارے ہی دیتے ہیں, آپ بھی دیتی ہیں, جتنے بھی وہ اٹھا کے دیکھتے ہیں وہی دیتے ہیں. ریزلٹس بھی آپ کے سامنے ہیں نا, اس کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایسے جیسے پتہ نہیں ہم نے ایک سال کے اندر کچھ 30 میں سے 29 میچ ہارے ہوئے ہیں. ہمارے آئی سی سی کے ایونٹس بالکل بیکار گئے ہیں. ہم نے ایشیا کپ میں ہماری پرفارمنس نہیں تھی, ہم ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلے, ایشیا کپ کا ہم فائنل کھیلے, لاسٹ 13 T20 میں سے ہم نے 9 جیتے ہوئے ہیں. لیکن ہم ایسے وہ کر رہے ہیں سیمی فائنل کھیلے, محمد رضوان ہسپتال میں تھے, ان کو انجیکشن لگوا کے ہمیں کھلوانا پڑا کیونکہ ہمارے پاس بیک اپ تیار نہیں تھا. ہمارا کنسرن یہ ہے بلغاریہ سے تو نہیں آیا نا, پاکستان ٹیم کے ہی ہے نا جو کھیل رہا ہے. اسی طرح بات ہوتی ہے وہ نسیم شاہ نے جتا دیا میچ, وہ ہماری ٹیم کا ہی پلیئر ہے. ویل بینگ پہ پوری چیز وہ کر رہے ہیں کہ نہیں جی تم کھیل لو انجیکشن لگا کے, بیکاز بیک اپ نہیں ہے ہمارے پاس. میں تو اس بیک اپ کی بات کر رہی ہوں, یہ آپ کا کام نہیں ہے یا میرا کام نہیں ہے اس کی میڈیکل کنڈیشن دیکھنا. وہ جو اسپیشلسٹ ہیں لیٹ دیم ڈو دیئر جاب. نہیں وہ اسپیشلسٹ پاگل تو نہیں ہے نا کہ وہ ایک بندہ ہے جس کو اتنا وہ ہے. اگر اسپیشلسٹ ور ڈوئنگ دیئر جاب تو وہ شاہین بیچارہ اپنے پیسوں سے جو ہے نا وہ پی سی وی وہ پوری کنٹروورسی آپ کو پتا ہے, وہ 2 مہینے آپ ٹریول کروایا اس کو, پھر وہ لنڈن اپنے پیسوں سے جا رہا ہے. وہ تو لالا نے ذکر کر دیا شو میں, تو سب اچانک جاگ گئے. یہ جو ایک اور امپیکٹ پلیئر کی بات کرنے ہیں بالکل اس پہ دونوں پرسپیکٹیو سامنے آ گئے, دونوں پرسپیکٹیو سامنے آ گئے ہیں. اس میں کیا ہوا اچانک پھر تیزی آئی ہے, پھر وہ ان کو کیا کیا کہ جی ایکسپینس اپنے کلیم کریں اینڈ آل. یہ ایک بتائیے ذرا بات کہ امپیکٹ پلیئر کی بات ہو رہی تھی, ایک لڑکا جس پہ بڑا ریسنٹلی ٹرسٹ بھی کیا گیا تھا اور بعد میں ٹیم میں بھی شامل کیا گیا تھا, ہمارا اعظم خان. اس کے بارے میں یہ تھا کہ یار فنشر بھی ہے, لمبی ہٹس بھی مارتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. Is he out of the team because of the fitness or some other reason? کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اب جو ہمارا ایک ٹیم انوائرمنٹ یا کلچر یا اسٹینڈرڈ سیٹ ہو چکے ہیں نا, اوبیسلی ان چیزوں پہ کمپرومائز اب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, اور اس میں فٹنس بھی ایک آپ کا میجر ایک ٹھیک ہے نا. بہت سے اور بھی ایسے پلیئرز ہیں جن کی پرفارمنس بھی آپ دیکھتے ہیں, آپ کو امپیکٹ بھی نظر آتا ہے, لیکن اگر آپ باقی چیزیں دیکھتے ہیں ان کی فٹنس کی, کہ وہ ٹیم کے اندر کیا چیزیں لے کے آ رہے ہیں, فیلڈ کے اندر رننگ بٹوین دا وکٹ کے اندر, اور باقی لڑکوں کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ جائے گا جو کہ انہوں نے اپنی فٹنس رکھی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے تو آپ کو جو ایک لیول ایٹ لیسٹ میں کہوں گا منیمم لیول ہے اس کو تو اچیو کرنا ہوگا اگر آپ نے انٹرنیشنل. اچھا بیک اپ کے ہم وہ اس پہ بات کرتے ہیں پھر سے. شاہین شاہ افریدی نہیں ہوتے فٹ, نہیں کھیل پاتے. لیفٹ آرم پیسرز, کیا لیفٹ آرم پیسرز پہ ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے اور کسی, یا ڈومیسٹک میں اب مطلب وہ اس کوالٹی کے نہیں ہیں؟ میر حمزہ, وقاص مقصود, محمد عمران جونیئر, عاقف جاوید, یہ کچھ نام ہیں, بٹ یہ کیا یہ ہم نے ان کو نرچر کرنا بند کر دیا بیکاز ہم شاہین پہ اتنا کمفرٹیبل ہو گئے تھے کہ ہم نے بیک ہینڈ پہ کوئی بھی بینچ پہ نرچر کرنا بند کر دیا؟ دیکھیں لیفٹ آرمر کی جہاں بات ہے, اٹس اباؤٹ دا بیسٹ بولرز یو ہیو. شاہین کی جگہ کون کھیلا تھا جو فرسٹ ٹائم ہوا؟ نسیم شاہ کھیلے. نسیم کھیلے تو نسیم کو نہیں کھلانا چاہیے تھا, ہمیں ایک لیفٹ آرمر کو کھلانا چاہیے تھا, جسٹ بیکاز کہ وہ یہ لیفٹ آرمر. ٹھیک ہے, اب جو شاہین کی آپ ریپلیسمنٹ کی بات کریں, از ون آف دا بیسٹ بالر ان دا ورلڈ. اس کی ریپلیسمنٹ لائک ٹو لائک تو آپ کو دنیا پوری میں نہیں ملے گی. بٹ آر وی نرچرنگ؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پلیئرز ہیں ابھی آپ جن کے نام لے رہے ہیں, اسپیشلی عمران کی اگر آپ نے بات کی ہے, یا میر حمزہ کی بات کی ہے, obviously they playing domestic cricket. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں, لیکن بات پھر یہ کہ آپ کمپیریزن ان کا یہ تو نہیں کہ لیفٹ آرمر ہے تو لیفٹ آرمر کا ہی کریں گے آپ کمپیریزن. ٹھیک ہے, جیسے ایشیا کپ میں جی تو لیفٹ آرمر کے بغیر تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آیا نسیم آیا, اس نے کمی فیل ہونے دی وہاں پہ آپ کو, نہیں نئے بالس اس نے جس طرح وکٹیں آپ کو لے کے دی ہیں, تو جسٹ فار دا سیک کہ ہمیں لیفٹ آرمر چاہیے, نہیں, پھر میں کہوں گا ٹیم کی ریکوائرمنٹ اس میں کیا چیزیں اور بھی میٹر کرتی ہیں آپ کی. صرف لیفٹ آرمر ہونا
یہ اس کے ساتھ جو آپ کا کنٹرول ہے, آپ کی موومنٹ ہے, اور سب سے بڑھ کے آپ کی پیس بھی میٹر کرتی ہے. پھر آپ اس کو رکھتے ہیں اپنے رائٹ آرمرز کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. آئیڈیل ورلڈ میں یس آپ جو بات کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کا ایک لیفٹ آرمر ہونا چاہیے, اور ہم لگے ہوئے ہیں جتنے لڑکے آپ نے دیے ہیں. اس کے علاوہ اور لڑکے بھی انڈر 19 سے بھی آ رہے ہیں, کچھ لڑکے آپ کو اور جو بھی بڑی ٹیموں میں نظر نہیں آ رہے. مطلب وہ فاسٹ ٹریک نرچرنگ ہو رہی ہے, جس طرح آپ نے عاقف اس کے عامر کے لیے کہا کہ فاسٹ ٹریک. دیکھیں عاقف کو بھی دیکھتے ہیں, ابھی وہ گیا تھا ہماری شاہین کے ساتھ, وہ ٹور بھی کرتا ہے, اسی انجری کے بعد سے اس کے تھوڑے سے ایشو چل رہے ہیں, لیکن لڑکوں پہ ہماری نظر ہے. تو ہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی ایریاز ہیں, چاہے آپ کے رسٹ اسپنرز ہیں, آپ کے فنگر اسپنرز ہیں, ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جو مسٹری اسپنرز ہیں یا چائنا مین ہے, اس میں بھی چیزوں کو فاسٹ ٹریک کر کے سم ٹائم آپ کو وہ ٹی وی پہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں, سم ٹائم آپ کو نہیں نظر آتی, کیونکہ فرسٹ ٹیم کے میچز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, سیکنڈ ٹیم کے میچز یا انڈر 19 کے میچز وہ آپ کو ٹی وی پہ نظر نہیں آتے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور ہوپ فلی آگے چل کے آپ کو جو اسپنرز کا ایک فقدان ہے اس میں تھوڑی سی آپ کو بہتری نظر آئے گی. اوبیسلی ایک دم سے یہ کوئی فکس چیزیں نہیں ہو سکتی, میں کہوں 6 مہینے بعد آپ کو ایک اسپنر مل جائے گا. اوبیسلی 2 سیزن لگتے ہیں اس چیز کے اندر. تو کچھ لڑکے ہم نے پچھلے سال آئیڈینٹیفائی کیے تھے فرسٹ کلاس کے اندر, ابھی دوبارہ فرسٹ کلاس آ رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہماری ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے آگے, تو اس میں آپ کو کچھ چیزیں اس طرح کی نظر آئیں گی. لیکن بات پھر وہ آ جاتا ہے کہ ریڈی پروڈکٹ آپ کی کون سی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اس ٹائم پہ از ہی ریڈی ٹو پلے اس رول کے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو obviously جو بیسٹ آپشن ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں پھر ان کی طرف جایا جاتا ہے. چلیں جی وسیم, تھینک یو سو مچ. وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم, لیکن ظاہر ہے یہ ایسا ہے کہ اٹ کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ ظاہر ہے, لیکن اس کے باوجود وی اپریشیٹ وسیم, آپ نے بڑی ہی بہادری کے ساتھ ہمارے بہت ہی خیر ہمارے سوالات بڑے آسان تھے, ہم نے کوئی ایک مشکل سوال جو پوچھا ہو لوگ دیکھ رہے تھے. بٹ تھینک یو سو مچ وسیم فار کمنگ. تھینک یو سر, بہت شکریہ اینڈ گڈ لک ٹو یو. بیکاز ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جیسے بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی ابھی کٹ لانچ ہوئی ہے سویرا, تو ہر کوئی یہ ڈیبیٹ کر رہا ہے کٹ اچھی ہے یا بری ہے. کٹ وہ اچھی ہوتی ہے جس میں ٹیم جیتتی ہے, وہ جتنی بھی بری جس کی یادیں اچھی ہوں. سملرلی ٹیم کی بیسٹ وہی. سوری عدیل تھوڑا سا کاٹوں گی, جاتے جاتے ایک سوال ضرور میں نے آپ سے پوچھنا ہے. ٹیم خدا نہ خواستہ اچھا نہیں کرتی تو کس سے سوال پوچھیں, آپ سے, بابر سے, یا سکلین مشتاق سے, یا رمیز راجہ سے, کس سے پوچھیں؟ سب سے پوچھیں گے آپ, سب سے پوچھیں, مطلب سب کا احتساب ہونا چاہیے تھا. یہ احتساب اس میں وہی ہے نا کہ دیکھیں میں اگر بیٹھا ہوں ٹیم اناؤنس کیا تو obviously I'm taking the responsibility, ٹھیک ہے. لیکن میری ریکویسٹ آپ سے کروں گا, کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے احتساب آلریڈی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا یہ پاکستان ٹیم میں نے خدا نہ خواستہ پاکستان ٹیم نیڈ بیکنگ, اور یہ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور باقی میڈیا سے بھی کہ ہمارے پلیئرز کو بیک کریں. لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا, آپ نے نہیں کیا تھا, لیکن لڑکے کر کے آئے تھے. جسٹ امیجن کہ آپ انہی لڑکوں کو بیک کرتے ہیں, مے بی دے کین ڈو ونڈرز فار یو. تو سم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وشز ہیں. سوری جی, ٹیم پاکستان کو بیک کریں اینڈ ساری امید رکھیں, بیکاز یس وہ ہمیں سرپرائز جب ہی کرتے ہیں, جب ہم بیک نہیں کر رہے ہوتے تو وہ سرپرائز کر دیتے ہیں. شاید یہ ہم نے بنا لیا اپنے ذہن میں. بٹ تھینک یو وسیم, تھینکس لاٹ, بہت بہت شکریہ آپ کا, اینڈ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا آج کا شو. وقت یہاں پہ گیم سیٹ میچ کا ختم ہو گیا. آپ لوگوں نے رکھنا اپنا خیال, ٹیک کیئر, بائے, اللہ حافظ.